बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास पॉलिटिकल स्टोरीज भी हैं और साथ कुछ पाक भारत ताल्लुकात के बारे में भी बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट खबर है। और साथ ही साथ आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में, और इसमें DGMOs की जो लास्ट फरवरी में मीटिंग हुई थी और उसके बाद से सीज़ फायर पे अमल किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पे इत्मीनान का इजहार किया गया। लेकिन साथ ही साथ इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के ख़ुद इरादियत के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी मदद हर सूरत में जारी रखेंगे। और साथ ही साथ हर फोरम पे, हर बैनुल अक़वामी फोरम पे आवाज़ उठाई जाएगी। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ ख़ास तौर पे उसको पॉजिटिव कहा गया कि जो अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें मस्बत पेशरफ्त हो रही है और वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, ज़ेर बहस आए मौज़ूआत। लेकिन आज जो अहम खबर है वो ये है जनाब के जहांगीर तरीन साहब का मामला फिर अटका है और जहांगीर तरीन साहब अब इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। जो कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी उनको ATM का नाम देते थे और जहाज़ ग्रुप का नाम देते थे, उनको हॉर्स ट्रेडिंग का ज़िम्मेदार करार देते थे, अब वो जनाब पीपल्स पार्टी भी उनकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी देख रही है। माजी में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या क्या बातें की जाती रहीं, पहले वो सुनिए। इस कमेटी की सीधी मकसद है प्राइम मिनिस्टर असद उमर साहब चीफ मिनिस्टर को बचाया जाए और जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को बस के नीचे फेंका जाएगा, ये जिम्मेवार है। आपको पता है कि जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी ATM मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। रीड का जो स्कैंडल हुआ वो प्योर करप्शन है और हमने बार बार नाम लिए हैं कि माफियाज जिनकी बात करते हैं इमरान खान साहब कि वो माफियाज हैं कौन। एक तरफ उनके राइट पर बैठे हैं जहांगीर तरीन, लेफ्ट पर बैठे हैं खुसरो बख्तियार। इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है जिसने मुल्क के वजीर आजम इमरान साहब जो कि काबीना को चेयर करते हैं, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को मुजरिम करार दे दिया है। ये थे जनाब। अब ज़रा आज यकदम पलटा खाया और पलटा खाने के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ आज जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या कह रही है। जहांगीर तरीन साहब अपनी जमानत में पेश होने के लिए आए थे। इसी जगह पे खड़े होके ये कह रहे थे कि मेरे कारोबारी ट्रांजैक्शंस को, मेरे कारोबार को मेरा जुर्म बना के मेरे खिलाफ FIRs मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हम किसी के साथ भी होने वाले जुल्म को इंडोर्स नहीं कर सकते, ना उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। आप जरा एहसन इकबाल साहब को सुनवाइए जी। जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है, इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है। और उसके बाद जनाब शहला रजा साहब ने भी ये एक बात की। उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद से मुलाकात अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर ज़रदारी मुलाकात करेंगे। ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में PTI छोड़ने और साथियों समेत PPP में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो ना बुज़दार रहेगा और ना ही न्याजी। साथ ही ये उनकी हमदर्दियाँ जनाब जागने लगी हैं। अब हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुशीर बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब। उनसे मालूम करते हैं कि कल से अब तक कोई मामलात गड़बड़ तो नहीं हुए। जहांगीर तरीन साहब ने पॉलिटिकली अपनी पावर शो की है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या सूरत हाल है? पहले तो ये बताएं कि पहला इल्ज़ाम तो यही है कि आप टारगेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को ख़ास तौर पे, और उसमें वो आपका नाम भी लेते हैं, आज़म खान साहब का नाम भी लेते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे दूर कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान से, मैं दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? जी साबिर साहब, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो मैं कल भी बारहा मौके पे ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि
یہ جو تاثر ہے کہ شاید صرف JDW کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ سراسر غلط تاثر ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 18 سے زائد شوگر ملز ہیں جن کے معاملات کو FIA انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، 40 کے قریب سٹے باز ہیں، ان کے معاملات کو دیکھے جا رہا ہے، اور سب کے اندر جو الزام ہے وہ تقریباً یکساں ہے، والیوم کا فرق ہے کہ کسی کی معاملات میں کچھ کروڑ کا معاملہ ہے، کہیں اربوں کا معاملہ ہے، کہیں اماؤنٹ زیادہ ہے۔ اور جب یہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی انویسٹیگیشنز جو کی گئی تھی، یہ کوئی کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر نہیں ہے۔ مئی 2020 میں شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ ایک سیٹ آف ایکشنز جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر ان کو اپروو کرتی ہے، اور تمام تحقیقاتی اداروں کو بشمول FIA، نیب، CCP، SCCP، FBI بھجواتی ہے۔ اسپیسیفک کیسز ہیں، ابھی تک کوئی بھی کسی جگہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جو اس گائیڈ لائن سے ہٹ کے بنایا گیا ہو یا کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ ایک بات ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں وہ ویژن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کسی اپنے سے سوال کرنا، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا، اس کمیشن نے کچھ رانگ ڈوئنگز جو تھی وہ آئیڈینٹیفائی کی، ان کے اوپر کارروائی کا آغاز ہوا۔ کچھ ملوں نے، جن میں جہانگیر ترین صاحب کی بھی مل تھی، یہ خود تھے، شہباز شریف صاحب کی ملیں تھی، انہوں نے ان معاملات کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، وہاں پہ بھی اپنی جو تحفظات تھے پیش کیے۔ کورٹ نے دونوں فریقین کو سنا، اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد کہا کہ FIA اپنی تحقیق بالکل کر سکتی ہے، اس کی جورسڈکشن بھی ہے اور وہ حق بجانب بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہی یہ معاملات آگے چلے ہیں۔ تو اس میں یہ تاثر میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی غلط ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے تو اس سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ پھر تو تحریک انصاف کی جو اساس ہے احتساب وہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک FPR نے بھی معلوم کرنا تھا کہ کون کون کس ملک کے ذمے کتنا ٹیکس ہے اور کتنا چوری کیا یا چھپایا۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ خسرو بختیار صاحب، کچھ شریف فیملی اور کچھ کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاسی خاندان، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی انڈر پروسیس ہے، اور باقی جو تھے ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ 400 کچھ ارب روپیہ جو ہے وہ ان کے ذمے ہے۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جی شاکر صاحب، بالکل اس میں یہ کچھ بات درست ہے کہ FBR ہی کو 5 سال کا آڈٹ کرنے کا کہا گیا تھا ٹیکس کی ضمن میں، ان لائٹ آف جو شوگر کمیشن کی ریولیشنز تھی ان کے نتیجے میں، جن میں 400 ارب سے زائد کا ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے ملوں کے اوپر، اور اس وقت تقریباً 60 یا 70 ارب کی وہ بنتی ہے اماؤنٹ، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہے۔ اس میں JDW بھی شامل ہے کہ ان کے کچھ معاملات کے اوپر انہوں نے عدالت سے سٹے لیا ہوا ہے، جس کو پرسو کیا جا رہا ہے FBR کی جانب سے، اور ان کو بھی انسٹرکشنز ہیں کہ اس معاملے کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اس میں 3 یا 4 شوگر ملز ہیں جنہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، باقی شوگر ملز کا اسیس ہو کے ان کے اوپر ٹیکس لگا بھی دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب۔ جی شہزاد اکبر صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور ہر بندہ جس نے جرم کیا اس کے گلے میں رسا ڈالنا چاہیے، اس حد تک تو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوگر کا جو ہے کیس، شوگر کی جو پروڈکشن تھی وہ ہمیں بتایا گیا جی 45 سے 50 روپے میں پڑتی ہے، وہ 120 روپے میں چلی گئی، اور حکومت جو ہے وہ بیٹھی بس تماشائی بن کے بیانات تھی حد تک۔ اب یہ جو آپ نے کیسز بنائے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھوکھلے کیسز ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس کی اور مینیپولیشن ہے کاروباری لوگوں کی۔ اب آپ نے اگر اپنے اتحادی جو ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے ان کو لے کے آپ نے کچہرے میں کھڑا کر دیا ہے، 8 10 15 20 آدمی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، دوسریاں پارٹیاں ہر ایک کو ویلکم کر رہی ہیں، وہ چھینا جپٹی کر کے اپنی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک۔ یہ کس قسم کی پالیسی آپ چلا رہے ہیں؟ اینڈ nobody is convinced about the cases being pursued against sugar people۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو صاحب، پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے
کہ کسی بھی کیس کو شروع کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اس کے کیا پولیٹیکل اثرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے تو قانون کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اور ثبوت کو دیکھنا ہے. اگر ان کیسز میں کوئی جان نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ جتنا یہ پورا شوگر کا گروہ ہے، میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ اتنے ریسورسفل ہیں کہ یہ تو پاکستان کیا دنیا کا سب سے قابل وکیل کھڑا کر دیتے ہیں عدالت کے اندر، اور حکومتی وہی جو تنخواہ دار قسم کے وکیل ہیں وہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن کچھ فیکٹس اور ایویڈنس کی جان بھی ہے اور قانون کا ساتھ بھی ہے تو یہ معاملہ چلتا ہے. اب دوسری بات ہے شوگر کی پرائس کی، کاسٹ آف پروڈکشن کی. اس معاملے کو بھی لے کے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو وفاقی کابینہ کا ہدایت تھی کہ آپ نے شوگر کی اس کے اوپر اقدام اٹھانے ہیں، قیمتوں کو بھی قابو کرنا ہے. اب قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے جو سب سے پرائمری چیز جس کے اوپر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حکومت تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ صرف ہماری 2 سال کی حکومت نہیں تھی، یہ پچھلے تقریباً 40-50 سال سے تمام حکومتیں تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. 1958 اور 1977 سے قانون ہے کہ ایکس مل پرائس آپ نے مقرر کرنی ہے، بیسک کموڈٹی ہے، لیکن کبھی بھی ایکس مل پرائس کنزیومر کے لیے نہیں ڈالی گئی. ہاں، ایکس مل پرائس تب ہی مقرر کی گئی ہے جب انہی شوگر مل مالکان نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے سبسڈی لینی ہوتی تھی. یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا نظام کے اندر. اس دفعہ وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے ایکس مل پرائس کا تعین کیا. آج سے 5-6 دن پہلے 80 روپے کی ایکس مل پرائس پنجاب نے نوٹیفائی کی. اس کو کچھ شوگر ملوں نے چیلنج کیا. پچھلے 3 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک لیگل بیٹل چلی. جو شوگر ملز کے تحفظات تھے اس ایکس مل پرائس کو لے کے مقرر کرنے میں، ان کو عدالت نے بھی سنا، اور پھر عدالت نے ڈائریکٹ کیا گورنمنٹ کو، فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو، کہ شوگر ملز کے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پھر سے اس پرائس کو ریویو کیا جائے. ان کے ساتھ بیٹھا گیا، پھر عدالت میں رپورٹ سبمٹ کرائی گئی، جس کے نتیجے میں انٹرم آرڈر آیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ تک 80 روپے کی پرائس بالکل ٹھیک ہے، اور 1,55,000 میٹرک ٹن رمضان کے پورے مہینے کی جو ہماری کھپت ہونی ہے اس کو اس قیمت کے اوپر 80 روپے ایکس مل اور 85 روپے ریٹیل کے اوپر مہیا کیا جائے. شہزاد صاحب، 80 روپے فی کلو چینی کی خریداری شروع ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے شوگر مل سے؟ جی ثابت صاحب، بالکل. کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ ہر مل سے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے اور اس کے سائز کے مطابق اس 155 کا حصہ لیا جائے. آج کے کمشنر اور سیکرٹری انڈسٹریز انہوں نے پورے تمام ملوں سے وہ رابطے میں ہیں. اس میں تقریباً 30,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ رمضان سستا بازار کے لیے جائیں گے، جس میں سبسڈائز چینی رمضان میں دی جائے گی. اس کے اوپر کوئی 15 روپے پر کلو پہ پنجاب حکومت سبسڈی دے رہی ہے تاکہ کم آمدن والے لوگ 65 روپے کلو کے حساب سے چینی لے سکیں، اور عام صارف کو بازار میں 85 روپے کے حساب سے وہ چینی مہیا ہوگی. اور اس کے لیے آج رات سے وہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل پورے پنجاب میں وہ 85 روپے ریٹیل کے اوپر ملنی چاہیے. اس کے لیے قانون بھی موجود ہے، ایکوپ بھی کر دیا گیا ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے. اچھا شہزاد صاحب، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی. سپریم کورٹ نے یہ شوگر کرائسس جو ہے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تھا. افتخار چودھری صاحب تھے اور 35 سے 55 روپے کیا تھا. پھر معاملات طے کیے گئے، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے غالباً 35 اور 45 کے درمیان ریٹ فکس کیا تھا. لیکن چینی 55 روپے سے کم نہیں ہوئی تھی، 55 روپے میں ہی فروخت ہوئی تھی. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب بھی چینی جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بازار میں چینی 85 روپے ہی ملے گی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں کورٹ کی طرف سے بارہا حکومتی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قیمت کا تعین بھی کریں اور اس کی ترسیل بھی کرائیں. حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا، تو عدالت نے یہ سو موٹو نوٹس لیا، اور اس میں 2014 کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے جو افتخار چودھری صاحب کی ہے. اس دفعہ معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ پہلا انیشیٹو حکومت نے لیا ہے، حکومت نے اونرشپ لی ہے، اور حکومت نے ایکس مل پرائس مقرر کی ہے، جس کے اوپر عدالت عالیہ نے مور ثبت کی ہے. اور اس کے بعد ہی اب چونکہ ایگزیکیوشن حکومت کے اوپر ہے، نیک نیتی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ اسی مقرر کردہ قیمت کے اوپر اب تک شہزاد صاحب، اب تک کتنے شوگر ملز اونرز کے خلاف FIR درج ہوئی ہے؟ کیونکہ جہانگیر ترین، ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کے CEO
ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ FIR درج ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو کل کتنی FIR درج ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ ہرگز غلط بات ہے کہ ان کے خلاف یا تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا کسی صرف ان کی فیملی کے خلاف FIR ہوئی ہے، لیکن دو چیزیں ہیں۔ جو JDW کا معاملہ ہے اس میں یہ ڈائریکٹرز ہیں، CEO ہیں، اور جن معاملات کی نشاندہی کی گئی اس کے اوپر ان کے اوپر FIR درج ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل اس وقت 18 شوگر ملز ہیں جن کے معاملات کے اوپر یہی سملر FIRs ہیں۔ یہ تقریباً 14 یا 15 FIRs ہیں جو ٹوٹل ہوئی ہیں شوگر کے معاملے میں FIA کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی اس سے زائد شوگر ملے ہیں، شاید 25 کے یا 30 کے قریب ہوں گی، جو سبسڈی کی مد میں نیب میں انڈر انویسٹیگیشن ہے، جنہوں نے سبسڈی لے کے شوگر ایکسپورٹ کی، اور وہ والا معاملہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تاثر میں پھر دہراتا ہوں کہ غلط ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ صرف شوگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے۔ میں یہ عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ JDW جو جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل ہے وہ 20% پروڈکشن کرتی ہے پاکستان کے شوگر کی، ٹوٹل شوگر کی۔ تو اگر جب ہم یہ پورا نظام، چاہے وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ تھی یا اس کے بعد کی کارروائیوں میں، اس واویلے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جہانگیر ترین صاحب اتنا شور کیوں بچا رہے ہیں؟ اور MNAs اور MPAs اکٹھے ہو گئے، MNAs آ گئے، انہوں نے اپنا کل سیاسی پاور شو کیا، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ اب ماضی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری اپوزیشن جماعتیں بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو MPAs اور MNAs گئے تھے وہ اب اوپنلی کھلم کھلا آگے باتیں بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بے قصور کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی کلین چٹ دیں اور یہ سلسلہ بند کریں۔ تو اس پولیٹیکل پریشر کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو کیا وہ پریشان ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں زبردست دبا کے رکھیں کام کو؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا ہی ویژن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اکراس دا بورڈ ہو۔ آپ اس وقت تک احتساب کی بات کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اکراس دا بورڈ نہ کریں، اور ابھی کسی کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے ابھی جب سوال کیا جا رہا ہے تو جیسے 22 ارب روپے کا سوال، 25 ارب روپے کا سوال شریف فیملی کی شوگر ملوں سے کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 7 یا سے 8 ارب روپے کی 3 FIRs کی رقم بنتی ہے، وہ سوال جہانگیر ترین صاحب سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے باقی ملوں کا معاملہ ہے۔ اب یہ کیسا احتساب ہوگا کہ اگر ہم سلمان شہباز سے تو پوچھیں، شہباز شریف سے پوچھیں، لیکن ترین صاحب سے نہ پوچھیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کی بات کرتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ ہاں اگر آپ یہ پولیٹیکل کلچر کی بات کرتے ہیں کہ اپنے کو تحفظ دو اور غیر کا احتساب کرو، تو وہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں، اور وہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بالکل آزادی ہے اور ان کے معاملات میں کسی طریقے سے دخل انداز نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس کسی کو وکٹمائزیشن کا تحفظات ہیں، بیسٹ فورم ہے کورٹس، عدالتوں میں جائیں، معاملے سارے عدالتوں میں ہیں، سب نے عدالت۔ اور یہ شکایت ہے جن ہمارے دوستوں کی کہ شاید ترین صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو یہ والا مقدمہ لے کے وہ آلریڈی 2-3 عدالتوں میں جا چکے ہیں ود بیسٹ لیگل ٹیم، اور عدالتوں کو بھی کسی جگہ کوئی باعث کوئی وکٹمائزیشن نظر نہیں آئی۔ اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو MPAs MNAs کل گئے ہیں، سنا ہے کہ ان کی لسٹ منگوائی گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، اور ادھر CM پنجاب نے بھی منگوائی ہے، اور یہ لوگ ٹی وی پہ بھی آئے ہیں اور آ کے باتیں بھی کی ہیں اور رپورٹس بھی طلب کی گئی ہیں، اور ان کو واچ بھی کرنا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے اور مرکز کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا سنائیے جی چودھری منظور صاحب پہلے۔ دیکھیے اگر ہمارے یہ نادان دوست PDM کو نہیں توڑتے تو آج عدم اعتماد پنجاب میں تو ہو گیا ہے۔ وہاں پہ 186 چاہیے آپ کو میجورٹی، سمپل میجورٹی چاہیے آپ کو 371 میں سے۔ اگر 14 ممبرز پنجاب اسمبلی کے آج آئے ہیں اور 3 MNAs آئے ہیں تو پنجاب اسمبلی کا تو آج کریا کرم ہو چکا ہوتا۔ اب ذرا جی رانا ثناء اللہ صاحب کا سنوائیں، جہانگیر ترین کی حمایت
جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، تو آپ یہ سمجھیں پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی، جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جناب شہزاد اکبر صاحب، یہ آپ کی وجہ سے پنجاب حکومت کا بھی دھڑن تختہ ہو سکتا ہے، مرکز کا بھی دھڑن تختہ ہو سکتا ہے، تو آپ وزیر اعظم عمران خان کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی حکومت کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ثابت بھائی، بات یہ ہے کہ یہ دھڑن تختہ تو رانا ثناء اللہ اور ان کے ہم نوا سے ہم پچھلے 8-9 ماہ سے سن رہے ہیں، یہ ان کے خواب بھی ہو سکتے ہیں، دھڑن تختہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینا بھی کہ شاید کسی شخص نے عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے میں یا وزیر اعظم بننے میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا، سبوں کی اس میں کوشش ہوتی ہے، لیکن جو لیڈر ہے وہ اس کسی بھی چیز کا یہ محتاجی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک گروہ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی ایک لیڈرشپ ہے، اس کی ایک مورل اتھارٹی ہے جس کے اوپر وہ کمانڈ کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات اس طرح کی ہے۔ میں نے کل بھی ایک اپنی پریس ٹاک کے اندر یہ بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جو لوگ ترین صاحب کے ساتھ عدالت گئے ہیں، ان کی ضمانت کی پیشی تھی، وہ ایک ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، ایک وہ ان کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کی شہزاد صاحب، کل دستی صاحب تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، وہ صرف اس کلچر کی وجہ سے نہیں ان کے ساتھ گئے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ادھر اور بھی بہت سے لوگ ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم نے بھی آنا تھا، اور وہ بالکل کھلم کھلا اوپنلی وہ کیا کر رہے، ڈسکریڈٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کی پالیسیوں کو، اور خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اب وہ لوگ میڈیا میں آ کے، ٹاک شوز میں آ کے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایویں ہی ہو رہا ہے صرف پولیٹیکل کلچر کی وجہ سے؟ چودھری صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب، ٹھیک ہے مقدمے ہیں، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پھانسی تو نہیں لگ جانی نا، کوئی ڈاکہ یا چوری تو ہے نہیں ہے۔ اب یہ ثابت بھی ابھی نہیں ہوا کہ انہوں نے چوری کا کیا کچھ ہے یا کہاں سے لوٹ مار کی ہے۔ دیٹ ول بی اسٹیبلشڈ بائی FIA اور نیب اینڈ دین اپرووڈ بائی اے کورٹ آف لا۔ تو اس دوران لائنز آف کمیونیکیشن کیوں آپ نے ختم کر دی ہیں؟ جہانگیر ترین جو پہلے نہ کہ حالانکہ وہ ڈسکوالیفائڈ آ رہے ہیں، اس حکومت کے آنے سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اف یو ریکال، سپریم کورٹ سے، تو اب اس کے باوجود بھی وہ پارٹ اور پارسل رہے۔ اب ان کے ساتھ آپ نے تمام روابط کاٹ دی ہے اور ان کو ایک ہاٹ پوٹیٹو کی طرح پھینک دیا ہے۔ از دس دی وے آف ڈیلنگ ود یور پیپل؟ نہیں، یہ چوہدری صاحب، یہ تاثر بھی غلط ہے کہ رابطے نہیں ہیں۔ رابطے ہیں تو ان کے ساتھ پارٹی کے لوگ مل رہے ہیں، سینئر لیڈر بھی ملتے ہیں، اور رابطہ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، مجھ سے بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ شہزاد صاحب اچھی بات بتا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے پوچھتے ہیں اور کس کس کے رابطے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا شہزاد اکبر صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، اور کیا کوئی ایسی تجویز بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، خسرو بختیار صاحب، ندیم بابر، رزاق داؤد، شوکت ترین اور علیم خان، یہ کابینہ میں بھی شامل ہیں اور وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات پہ بھی ہیں، ریفرنس بھی ہیں، انکوائریز بھی ہیں، انویسٹیگیشنز بھی ہیں۔ تو اگر ان سب کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے تو پھر جہانگیر ترین کے دروازے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس کے لیے بند کیوں کیے گئے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صابر صاحب، دو باتیں ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ملنا اور جن لوگوں سے ملنا، اس کے اوپر نہ ہی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی رکاوٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ترین صاحب کا جو تعلق ہے وہ انڈیپینڈنٹلی PM صاحب کے ساتھ ہے، رہا بھی ہے، تو وہ اس کے لیے ان کو میری یا آپ کی تو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی دروازہ بند کیا گیا ہے۔ ترین صاحب آپ نے خود ہی عرض کر دیا کہ 2017 میں یا 18 میں شاید سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے فار لائف، تو اس لیے وہ ایکٹیو پولیٹکس میں تو ان کا وہ حصہ نہیں رہا، تو جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیلی روٹین میں نہیں ملتے، لیکن اب وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ میرے علم میں نہیں ہے۔
اور بالکل اگر وہ ملنا چاہیں اور وزیر اعظم صاحب ملنا چاہیں تو بالکل ہے، لیکن جو ان کے قانونی معاملات ہیں اس کے اوپر میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ تو ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، قانون کے مطابق کر رہی ہے اور وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ اچھا یہ بتائیں پرائم منسٹر کا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایم پی ایز گئے، ایم این ایز گئے، انہوں نے کل پاور شو بھی کر دیا، اپنی سب کچھ کر دیا، دھمکیاں شمکیاں بھی بٹوین دا لائنز آ رہی ہیں، اور کیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جائے گا؟ کیا ان ایم پی ایز کو کوئی شو کا نوٹس دیا جائے گا جو علل اعلان کر رہے ہیں؟ ایم این ایز کو کیا جائے گا؟ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پرائم منسٹر کی ہدایات کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جی وہ کوئی ان کے ترین صاحب کے ساتھ چلے گئے تو اب ان کو ڈسپلنری نوٹسز بھیج دیے جائیں۔ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، کوئی مارشل لاء تو ہے نہیں، ہر شخص اپنی رائے رکھنے کی آزادی رکھتا ہے، اور یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے کہ آپ نے ترین صاحب کا ساتھ دینا ہے یا ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اٹ از دا لا آف دا لینڈ کہ ایک شخص جس کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوگی اس نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یا تو قانون میں لکھ دیں کہ جو حکومتی پارٹی کا رکن ہوگا اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، تو بس جی پھر تو یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ جائے گا تو اس کو شو کاز نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں رول آف لا ہے، ڈیو پروسیس ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی 22 سالہ سٹرگل یہ ہے کہ آپ اپنے سے سوال نہیں کریں گے اور دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی لائن ہے وہ پچھلے اتوار کو بھی بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب کی جب ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اپنے کو کوشچن کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہی دور حکومت میں چودھری صاحب سوال کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ شہزاد اکبر صاحب، ویئر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اور آپ کی حکومت کا ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، فلانا کسی کو نہیں بخشا جائے گا کم وقت میں، لیکن آپ کو اور مجھے اور صابر شاکر کو آج برملا ماننا چاہیے کہ اس قوم کی، اس ایجنسیوں کی، اس سارے ملک کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نواز شریف جعلی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے آپ کے اوپر دھول پھینک کے ہم سب کو گندا کر کے اور یہ کہہ کہ جی وہ 2 گھنٹے بھی نہیں بچ سکتا، ابھی مر گیا اور وہ چلا گیا۔ یہ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، اور آپ سب جو یہ اس سے بڑی نااہلی اور ناراضگی، اب مریم کا کیس بنایا جا رہا ہے، 15 دن سے ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا، اچانک ان کو کئی 1500 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گی، اور پھر بڑے بڑے وکیل جن کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ جا کے انصاف لے کے آ جائیں گے، اور یہاں لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ یہ میرا خیال ہے دکانداری بند کریں، جس طرح باقی حکومتیں چل رہی ہیں، آپ لوگوں کی 2 وقت روٹی کی طرف آئیں۔ یہ تماشا جو ہے نا، اور ابھی تک معاف کرنا، nobody is convinced about actual cases about sugar people۔ دیکھیں یہ بالکل جو صاحب آپ کی رائے ہو سکتی ہے، نو واز ان کنونسڈ، لیکن قانون کے مطابق کنونس تو آپ نے عدالت کو کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 آپشنز تھی کہ چینی 140 پہ جا رہی ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی سوال نہ کریں، اور آپ خود بھی ماضی کی طرح اس مافیا کا حصہ بن جائیں۔ دوسرا کام وہ تھا کہ آپ سوال کریں، آپ تحقیق کریں، اور اس کے بعد آپ ایکشنز لیں۔ یہ بڑی مشکل جنگ ہے، یہ آسان جنگ نہیں ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے ہم عدالتوں میں، ہر عدالت میں، ہر ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور چونکہ ہم نے بہتر کام کیا تھا تو ہر جگہ سے فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ مریم کو شہزاد صاحب روکنے کا ارادہ ہے؟ No, agree sir. Everyone is convinced. The courts are convinced. The inquiry, Sugar Commission inquiry was on the dot. ایک جگہ بھی کسی ایک لیگل فورم سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے، ایک ریلیف نہیں لے سکے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کے چوٹی کے وکیل ان کے ساتھ تھے۔ تو اگر یہ کوئی کنونس ہونا تھا تو اس کا جو اٹموس ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، دیٹ از دا کورٹ آف لا، اور کورٹ آف لا میں اس چیز نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اب جو کیسز ہیں، تحقیقاتی ادارے کام کریں گے، اپنا چلان داخل کریں گے، جو گناہگار ہوگا اس کو گناہگار ٹھیک ہے۔ اچھا مریم، چوہدری صاحب نے پوچھا، مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں پوچھا، It is a question which is settled in courts of law. مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ بھی باہر جانا چاہتی ہیں، کوئی
خاموشی بھی ہے پر اسرار قسم کی اور کوئی بٹوین دا لائن بات بھی چل رہی ہے. کبھی کہتے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں مریم صاحبہ باہر جا رہی ہیں. تو اب کیا پالیسی ہوگی؟ صابر صاحب دیکھیں پالیسی تو پہلے بھی بڑی واضح تھی. میں چوہے صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان میڈیکل رپورٹس کے اوپر جو سبمٹ کی گئی اور وفاقی کابینہ کے سامنے سبمٹ کی گئی, اس کی کمیٹی کے سامنے سبمٹ کی گئی, عدالت کے سامنے سبمٹ کی گئی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب دوڑ کے وہ سیڑھیاں چڑھ گئے. اور لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وفاقی کابینہ نے ان تمام چیزوں کو اور انسانی ہمدردی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شرط بھی عائد کی تھی کہ ان کے کیسز کی جو مالیت ہے اس کے عوض ان سے شیورٹی لی جائے. پھر یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ چلے گئے تھے اور کورٹ کی طرف سے وہ شیورٹی والی جو شرط تھی وہ وڈرا کر دی گئی. آج اگر وہ شیورٹی والی شرط ہوتی تو کم از کم ہمیں اتنا اطمینان ہوتا کہ جی کوئی تو ان سے آپ نے بھرپائی کر پائی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں ان کی وطن واپسی کے لیے جی ان کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی گورنمنٹ یا نیب اس پہ کر رہا ہے, سپریم کورٹ میں جائے گا؟ جی دیکھیں کورٹ سے تو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وہ پروکلیمڈ افینڈر اشتہاری ملزم مفرور قرار دے پائے ہیں اور پاکستان کنٹینیوسلی برطانوی حکومت کے ساتھ انہیں واپس لانے کے لیے کوشاں ہے. ہم بارہا ان کو ان پرسن اور ان رائٹنگ بھی لکھ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں برطانیہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا پروسیس فالو کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بڑا اسپیسیفک سٹانس لیا ہے کہ یہ کنوکٹڈ شخص ہے اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹس کے مطابق آپ کو اس کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے. برطانیہ کا یہ سمجھنا ہے کہ شاید ابھی ان کو اس کا کوئی لیگل پروسیس فالو انہوں نے پوچھا نہیں کہ جدو بیمار ہی نہیں صحیح وہ مرنے والا نہیں تھی تو انہوں بھیجا کیوں ہوتا جائے؟ جو صاحب ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ آیا ہے تو اس نے علاج کون سا کرایا ہے یہی چیک کر لیں آپ, کیونکہ اگر وہاں پہ برطانیہ میں رہنے میں اپنی ایکسٹینشن مانگ رہا ہے تو وہ اس بنیاد پہ مانگ رہا ہے کہ میں علاج کروا رہا ہوں. ہم نے برطانیہ سے لکھ کے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اس نے پچھلے 1.5 سال میں کوئی ایک ٹیکہ بھی لگوایا ہے, کوئی ایک ایکس رے بھی کروایا ہے. تو آخری جواب کیا آیا برطانیہ حکومت سے؟ دیکھیں ابھی تک تو ادھر سے فی الحال تو کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ ہم نے ابھی نواز شریف کے اوپر یہ سرو بھی کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپ جو علاج کروا رہے ہیں وہ ہم سے شیئر کرنے کے پابند ہیں, اور یہی چیز ہم نے برطانوی حکومت کو بھیجی ہے, ریسنٹلی بھیجی ہے. ابھی ان کا جواب ان کی طرف سے متوقع ہے. اور ان کے گارنٹر شہباز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی پروسیڈ کریں گے؟ جی شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اور آپ ان کو آگے پاتال میں تو نہیں بھجوا سکتے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ شذبر صاحب. بریک پہ جانا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک تو آئی جی پنجاب پنجاب جو ہیں انعام غنی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے پولیس ریفارمز کے سلسلے میں کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں اور ایس ایچ اوز کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ دیر آئے درست آئے. لیکن جو اس وقت امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے کہ بھارت میں ماؤ باغیوں نے ایک بہت بڑا پچھلے 4 سال میں سب سے بڑا حملہ کیا. چھتیس گڑھ ریاست ہے, اس میں تقریباً 30 بھارتی فوجیوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا اور کچھ افسروں کو انہوں نے اغوا بھی کیا اور 100 سے زیادہ زخمی کیے. اور اس کو بدترین ایمبوش کہا جا رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے, سی این این کی رپورٹ ہے, رائٹرز کی رپورٹ ہے, این ڈی ٹی وی کی رپورٹ ہے. یہ تمام کے تمام. اور سچویشن یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے, نریندر مودی نے, راجناتھ سنگھ نے اپنے لفظ یہ ہوئے ہیں اور مجال ہے کہ کوئی ایک الزام بھی کسی ریاست پہ لگایا ہو. اور اصل چوائس صاحب جو اس میں بات ہے کہ یہ ہے کہ پاکستان پہ بھی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کی کوئی بھی سرحد چھتیس گڑھ کی پاکستان سے نہیں ملتی, ورنہ اب تک پاکستان پہ الزام لگایا جا چکا ہوتا. تو یہ ماؤ باغی کیا کرنے جا رہے ہیں چوائس صاحب؟ نہیں, یہ وہاں ہندوستان میں 67 اسٹیٹس کے اندر علیحدگی پسندی ہندوستان کو چھوڑ کے اپنا علیحدہ ملک بنوانے کے لیے مہمیں چل رہی ہیں. آپ کے سامنے صرف مقبوضہ کشمیر اور خالستان اور آسام اور کئی علاقے ہیں, بہت ساری 36 تو بہت ہی سیریس ہے. اور یہ اس کی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑا واقعہ ہے کہ ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہندوستان کو میرا خیال ہے جو کچھ وہ انہوں نے بویا اسی کی فصل اب کاٹنے کا وقت آ گیا ہے.
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug et une reise nach Disney World zu sparen